बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। एक नए एजेंडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ आज साथी मेज़बान कैसर खान तनौली मेरे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे मुल्क भर में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, मुल्क भर में गंदम का बहरान खुद साख्ता कह लें या हकीकतन इसको कह लें, इस वक्त पूरी अवाम जो है मुल्क की वो परेशान है। आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। जो हुकूमती ट्रक आता है उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं भगदड़ में। और मीरपुर ख़ास में गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया जहां पर एक शहरी जो है वो आटे की लाइन में लगा हुआ था, जहां पर भगदड़ मचने के नतीजे में वो शहरी जो है वो मौका पर ही जान की बाजी हार गया। और इसी तरह से मुख्तलिफ दीगर शहरों में, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। अब आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है मुल्क भर में। जो इसकी कीमत है हुकूमत की तरफ से तो मुकर्रर की गई थी 2200-2500 रुपए तक, लेकिन ब्लैक में ये आटा फ़रोख्त किया जा रहा है 3000 से 3500 रुपए और कई एक इलाकों में 4000 रुपए तक फी 20 किलो जो थैला है आटे का वो फरोख्त किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारे नुमाइंदे आसिम रियाज ने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। नाजरीन, एजेंडे का वो हिस्सा है। सबसे पहले वो रिपोर्ट शामिल करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में इस वक्त फिर से गंदम के शदीद बहरान की कैफियत पैदा हो गई है। यही वजह है कि गंदम और आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने को मिला है। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आटे की कीमत में तकरीबन 300% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां हफ्ते में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत कम अज कम 200 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। ताहम मार्केट के नर्ख इससे कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी, नान और पराठे की कीमतों में भी 10 रुपए से 20 रुपए का यकमुश्त इजाफा कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत यकसा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का 20 किलो का थैला 2600 रुपए हुकूमती नर्ख है, ताहम मार्केट में 3500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 2450 से लेकर 2500 रुपए के दरमियानी हुकूमती नर्ख पर भी मुयसर नहीं, ताहम ब्लैक में 3000 रुपए में मिल रहा है। बलोचिस्तान में इसकी कीमत 2400 रुपए तक है, ताहम यहाँ पर भी ब्लैक में मुंह मांगे दामों पर इसकी फरोख्त जारी है। सिंध में 20 किलो आटे का थैला 2500 से 2600 के दरमियान दस्तयाब है। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से मामला सूबों पर डाल दिया है कि यह मसला या बहरान मिल्स एसोसिएशन और सूबाई हुकूमतों का पैदा करता है। हुकूमत के मुताबिक आटे के जखीरे और फ्लोर मिल्स की फरहमी समेत इसकी कीमतें मुकर्रर करना भी सूबाई हुकूमतों के दायरा इख्तियार में आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता माली साल मई में एक इजलास हुआ जिसमें मुल्क में गंदम की पैदावार, मौजूदा ज़खायर और सूबाई और कौमी सतह पर खप जैसे मामलात ज़ेरे गौर आए। इस इजलास में रवां बरस गंदम की मजमूई पैदावार का हदफ 2 करोड़ 29 लाख मैट्रिक टन लगाया गया था, जबकि मुतवक्के पैदावार 2 करोड़ 26 लाख मैट्रिक टन तक होगी। गंदम की मुल्की सतह पर मजमूई खप का तखमीना 3 करोड़ मैट्रिक टन लगाया गया। इजलास में बताया गया कि गंदम की हुकूमती सतह पर खरीदारी के हवाले से पंजाब ने 91.66%, सिंध ने 49.68%, बलोचिस्तान ने 15.29%, जबकि पास्को ने 100% हदफ हासिल कर लिया है। मकामी जरूरत के मुकाबले में गंदम की कम पैदावार की वजह से वफाकी काबीना ने मुल्क में 30 लाख गंदम की दरामद की मंजूरी दी। ये भी वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस मुल्क में 2 करोड़ 28 लाख मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हुई थी, ताहम ये पैदावार भी मुल्क की जरूरत से कम थी, इसलिए पाकिस्तान ने 20 लाख टन गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई थी। बलोचिस्तान गंदम दे ही नहीं रहा। सिंध 2.25 लाख टन तक महाना गंदम दे रहा है, हालांकि सिंध को 3.25 लाख टन इशू करना चाहिए। पंजाब में इन दिनों में 30,000 टन इशू किया जाता रहा, आज 21,500 टन इशू किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 7,000 टन इशू होता है, आज 5,000 टन इशू हो रहा है। अगर तमाम सूबों का फर्क निकालें तो ये 10,000 टन योमिया है। इसका मतलब है कि 1 लाख बोरी। इसकी वजह से सारा बोझ ओपन मार्केट पर आता है। यही वजह है कि जिसके पास गंदम पड़ी है वो अपने मन माने रेट मांग रहा है। इस हवाले से गंदम के ताजरों ने कहा है कि आटे के बहरान से निपटने के लिए बड़ा हल ये है कि निजी सेक्टर को गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी जाए, जिससे गंदम 3300 से 3400 रुपए के दरमियान पड़ेगी। अगर निजी सेक्टर गंदम दरामद करता है तो मार्केट खुद ब खुद 4300 से 3400 पर आ जाएगी। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के लिए आसिम रियाज के 2 TV इस्लामाबाद।
بالکل جی، یہ اعداد و شمار آپ نے ملاحظہ کیے عاصم ریاض کی اس رپورٹ میں. یہ اعداد و شمار پاکستان کے مختلف جو مختلف رپورٹس ہیں ان سے حاصل کیے گئے ہیں، اور ان رپورٹس میں ہم بات کریں گے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں. کیسر خان تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کریں گے صوبوں کے ضروریات کو دیکھتے ہوئے صوبوں کی ذمہ داری کے اوپر اور وفاق کی رسپانسبلٹیز کے اوپر کہ آخر اس کا ذمہ دار ہے کون، اور کیوں یہ بحران ایک دم سے جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ مالی سال 2020-21 میں اور پھر 2021-22 میں بھی ہمیں کچھ مہینوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بحران گندم کا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن جو مالی سال 2022-23 میں یہ جو موجودہ بحران ہے اس نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو نوالا مل رہا ہے، اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ ذرائع آمدن ہے نہیں اور اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کیسر خان تنولی، آپ نے ایجنڈا ملاحظہ کیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ وفاقی حکومت نے جو ملبہ ڈالا ہے کہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ خود مختار ہیں اور صوبوں نے ہی تمام نرخ مقرر کرنے ہوتے ہیں. فلورز مل جو جن صوبوں میں ہیں انہوں نے وہ دینا ہوتا ہے، ریٹ دینا ہوتا ہے، صوبوں نے دینا ہوتا ہے. لیکن وفاق کے اوپر یہ صوبے الزام لگا رہے ہیں، اور جتنے بھی آٹے کے ڈیلرز ہیں یا جتنے بھی گندم کے تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس اس وقت کوٹا گندم کی وافر مقدار موجود ہے جو پاسکو کے تحت ہے، لیکن وفاق اس کو جاری نہیں کر رہا. وجوہات کیا ہیں؟ ذمہ دار اصل ہے کون؟ عمر سیالوی، اس ملک کی آبادی تقریباً 22 کروڑ سے زیادہ کی ہے، 23 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس ملک کے اندر اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں، سیاسی جماعت کے لیڈران کی بات کریں تو وہ چند سو ہیں، چند سو جن کو آپ بآسانی اپنی فنگرز پہ گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بحیثیت قوم ہم لوگ سب قصوروار ہیں، ہم لوگ چور ہیں، ہم لوگ فریبی ہیں، ہم لوگ مکر کرتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کی بات میں منقطع کروں گا یہاں پر، اس کے لیے معذرت بھی چاہوں گا. چونکہ عوامی مسئلہ ہے تو آج عوامی جو ہے مسائل ہیں، عوام کی بات بھی زیادہ سے زیادہ سنیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوئٹہ سے. عیسیٰ خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں جناب. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ چلٹی سٹورز پر جو ہے آٹا یہ فراہم کی جائے تاکہ غریب عوام کو اس میں آسانی رسائی ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور تمام ناظرین سے التماس بھی ہے کہ آپ ہمیں براہ راست کال کیجئے. 0514102357 ہمارا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لیکن کال کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے اور سامعین سے، حاضرین سے یہ التماس ہے، ناظرین سے، کہ وہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. کیسر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا یہ ملک ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تقریباً 23 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس کے اندر چند سو سیاستدان ہیں جو اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. اور لیکن بحیثیت قوم میں نے آپ سے کہا تھا ابھی کہ ہم لوگ چور بھی ہیں، ہم لوگ غلط بیانی بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہتے ہیں نا، اپنے پاؤ گوشت کے لیے جو ہے وہ دوسرے کی بھینس ذبح کر دیتے ہیں. جس کو جہاں پر جو موقع ملتا ہے اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا. اور یہ کسی سیاستدان کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی صوبائی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے اندر بھی ہے، یہ ہر پاکستانی اس کا قصوروار ہے. ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام اگر ٹھیک کرے تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. ہم نے اپنا کام ٹھیک کرنا نہیں ہے، ہم نے خود کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا نہیں ہے. ہم نے دوسرے کو چور، ڈاکو، لٹیرا تو کہنا ہے، لیکن ہم نے خود چوریاں بھی کرنی ہے. ہم نے خود جو ہے وہ صحیح ناپ تول بھی نہیں کرنا، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ ٹھیلے والا ہے، چاہے وہ چھابی لگانے والا ہے. ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے. تحصیل باڑہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، عبدالرازق بات کر رہا ہوں ضلع خیبر تحصیل باڑہ سے. جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بس یہی جو آپ کے پروگرام سر دیکھ رہا ہوں، بہت زبردست پروگرام ہے سر، لیکن یہاں پہ بھی سر میں کہتا ہوں کہ ضلع خیبر میں بھی آٹے کا شدید بحران ہے سر. جی. جو تیلا سر 20 کلو والا سر پہلے 1100 اور 1200 کا ملتا تھا، 1700 کا ملتا تھا، ابھی سر وہ تقریباً 3300 اور 3500 روپے کا ایک ملتا ہے سر. ٹھیک ہے. ہاں سر، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی بے غوری ہے اور صوبائی حکومت کی ناکامی ہے سر، کہ یہاں پہ وہ کرتے ہیں
اور دوسری سر کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کو جنہوں نے ہمارے لیے اب ایک کوٹا مقرر کیا ہے اس کو زیادہ کیا جائے تاکہ ضلع خیبر اور خاص کر تحصیل باڑہ میں جتنے 8 قوم ہے برکمبر خیل ملک بن خیل شلوبر ان کو اپنا اپنا وہ کوٹا مل جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بحران آہستہ آہستہ کم ہوگا سر. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. اچھا قیصر صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس مالی سال کے لیے جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا صوبوں کے ساتھ کہ وہ گندم کی کتنی ایک کیپیسٹی جو ہے وہ, یار معاملہ گندم کا نہیں ہے سیالوی صاحب, ہم اس گندم کے بحران کو حل کر دیں گے, رشیا سے گندم منگوا لیں گے, چائنا سے منگوا لیں گے, جہاں مرضی سے ہم لوگ. یہ مسئلہ گندم کے بحران کا نہیں ہے, مسئلہ آٹے کے بحران کا نہیں ہے. یہ تو وہ بحران ہے جو کہ آپ حل کر سکتے ہیں, لیکن جو بحیثیت کو ہم جس طرح کے بحرانوں کا شکار ہیں اس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. ہم لوگ اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اپنے مسائل کو ہم نے حل خود کرنا ہے, اپنے چیزوں کو ٹھیک ہم نے خود کرنا ہے. جب تک ہم لوگ سچ نہیں بولیں گے, جب تک ہم لوگ ٹھیک بات نہیں کریں گے, تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں خود سوچنی ہے. حکمران ضرور قصوروار ہیں, حکمرانوں کی ضرور ذمہ داری ہے کیونکہ وہ حکمران ہیں, ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے, لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی تو نبھانے کی ہیں نا. اگر ہم لوگ اپنے گھر سے نکلتے وقت صحیح سچ بول کے نہیں نکلیں گے, ہم جہاں سے گزریں گے, جہاں جس کے پاس جائیں گے اس کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, تو حکمرانوں کا اور باقی لوگوں کا قصور جو ہے نا اتنا نہیں ہے. عوام پس رہے ہیں, حکمرانوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم تو ہم سارے اس وقت آٹا کر رہے ہیں. بڑی ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے دیکھا, ٹویٹر کے اوپر بھی اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے, ان کے اوپر بھی ٹرینڈ چل رہا تھا کہ وہ جس نے لنگر خانے کھولے تھے اس وقت ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم فیکٹریاں کھولیں گے, آپ لوگوں نے لنگر خانے کھول دیے ہیں. اور اب وہی حکومت ہے جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی اگر عوام کو آٹا دینا پڑا تو میں دوں گا, اور اب وہی عوام مر رہے ہیں. کل میرپور خاص میں ایک بندہ 4 بیٹیوں کا باپ تھا جو مر گیا. شہباز شریف صاحب نے بھی جو بات کی تھی نا کپڑے بیچ کر, میں جس مدعے پہ ہوں, جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہے تھے نا کہ میں کپڑے بیچ کر بھی اس ملک کی اس قوم کی خدمت کروں گا. وہ جس نے لنگر خانے کھولے تھے اس نے بھی غلط کیا تھا کہ قوم کو آپ نے وسائل فراہم کرنے ہیں, قوم کو آپ نے رائے راست پہ لے کے آنا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ٹھیک ہونا خود بڑا ضروری ہے. اگر آپ خود ٹھیک ہوں گے, ان کو کوئی اچھی چیزوں پہ اچھے کاموں پہ لگائیں گے. انڈسٹری کے فروغ کے لیے بڑا اچھا کام کیا پچھلی حکومت کے اندر, چیزیں بہت بہتر ہوئی. جس بھی انڈسٹریلسٹ سے ہم نے بات کی اس نے کہا کہ انڈسٹری جو ہے پھل پھول رہی ہے, یہ وہ کام تھا جو کرنے والا تھا. لنگر خانے یا کپڑے بیچ کے ملک نہیں چلتے, اور اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے. بحیثیت پاکستانی ہم نے صرف تنقید نہیں کرنی, بحیثیت پاکستانی ہم نے صرف نعرے نہیں مارنے کہ فلانا آئے گا تو روزگار لائے گا, فلانا آئے گا تو یہ غربت مکائے گا. یہ معاملات نہیں ہیں. ہمیں خود بھی اپنی عقل و فہم کا استعمال کرنا ہے, ہمیں خود بھی سمجھدار ہونا ہے. ہم لوگ جب تک خود سمجھدار نہیں ہوں گے تو تب تک چیزیں اسی سمجھداری کی میں بات کر رہا ہوں. قیصر صاحب, عوام اس وقت تذبذب کا شکار ہے کہ وہ ایک طرف پی ٹی آئی کو دیکھ رہی ہے, ایک طرف پی ڈی ایم کو دیکھ رہی ہے, اتحادی حکومت کو دیکھ رہی ہے. پی ڈی ایم کہتی ہے جی کہ حکومتوں کا, صوبائی حکومتوں کا استحقاق ہے, انہوں نے سنبھالنا ہے سارا معاملہ. حکومتیں کہہ رہی ہیں جی کہ وفاقی کر رہی ہے, تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ ضروری جاننا ہے کہ عوام آخر کریں تو کریں کیا, آپشن کیا ہے عوام کے پاس. کالر بھی ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر, میر شاہجہاں کھیتران ڈسٹرکٹ بارکھان بلوچستان سے بات کر رہا ہوں سر. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, جیسا کہ پورے پاکستان میں اس وقت آٹے اور گندم کا بحران چل رہا ہے, بلوچستان بارکھان جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ بھی ہمیں اس چیز کی جو دقت ہے, ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی طرف سے بھی کسی قسم کا جو یوٹیلیٹی اسٹورز کی اس میں وہ ہیں, ان میں بھی کوئی چیز مہیا نہیں کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر, ڈی جی خان جو کہ بلوچستان بارکھان اور ہمارا جو بارڈر ہے وہاں پہ ہمارے بارکھان کے لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی جو کی جا رہی ہے, وہاں پہ جو چیک پوسٹیں ہیں ڈی ایم پی کی, وہ ضلع صوبہ بندی کے مد میں جو ہے جو بھی گندم ہم لوگ اپنے کھانے کے لیے بھی لا رہے ہیں سر, وہ اس کو بھی وہیں پہ اتار کے کرپشن کی نظر کر کے خود اپنے گھروں کو لے جا رہے ہیں سر. اور وہاں پہ جو ہے صوبہ بندی کا ڈرامہ رچا کے ڈی ایم پی اہلکار ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ہمارے اپنے جو ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور جو ہیں وہ مکمل طور پر سیل ہیں, ان پہ کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے. عوام جو ہے ایک گندم کے دانے کو بھی ترس چکی ہے سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سر. اچھا جی, یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, وفاقی حکومت, جس کے حوالے سے ہماری اپوزیشن کی جو اس وقت جماعت ہے اور بڑی اس ملک کی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ
ان کے چیئرمین اور ان سے جڑے تمام تر جو لوگ ہیں ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ 26 کلومیٹر کی حکومت ہے. 26 کلومیٹر بالکل ٹھیک ہے. یہ پھر معاملہ 26 کلومیٹر کا نہیں رہا, اب یہ معاملہ پورے پاکستان کے اندر ہے. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ تمام تر خریداری اور اس کی تقسیم کا کام صوبائی حکومتیں خود کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور صوبائی حکومتوں کا جس طرح سے اس رپورٹ کے اندر ذکر کیا گیا تھا, یہ عمل دخل ہے کہ انہوں نے کتنی مقدار میں گندم لینی ہے اور کتنی مقدار میں وفاق کو دینی ہے اور کس حساب سے تمام تر تقسیم ہونی ہے. یہ سارا چیزیں تو بڑی واضح ہے نا. تو اس میں صرف وفاقی حکومت کا نہیں, صوبائی حکومتوں کا چاروں کا قصور ہے. اور اس کے علاوہ یہ معاملہ صرف یہاں پہ بھی نہیں, پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک پہنچ گیا ہے. جب پاکستان کے اندر یا وفاق کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ملک کے کسی حصے میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے کہ پھر معاملہ وہیں پر آتا ہے کہ جن کچھ 100 لوگوں کا میں نے ذکر کیا نا, جو سیاسی لوگ ہیں, جو حکمران ہیں, جو سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق ہے, وہ چند 100 لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہی نہیں ہے, وہ پڑھ سکتے ہی نہیں ہے. یہ بوری اگر 20 کلو والی 3300 سے 33,000 کی بھی ہوگی تو وہ خرید لیں گے. وہ جو کچھ چند 100 لوگ ہیں وہ 3300 سے 33,000 کی بھی خرید لیں گے. مر کون گیا؟ غریب, جس کے پاس پہلے 10 کلو کی بوری خریدنے کے پیسے نہیں تھے. اگر وہ اب وہ 15 کلو کے لیے یا 20 کلو کے لیے لائنوں میں لگتا ہے تو اس کی مجبوری ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے, پھر وہ اپنی جان دے دیتا ہے, وہ صرف اس لیے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سستے قیمت پہ سرکاری نرخ کے اوپر جو ہے وہ آٹا خرید کے اپنے گھر تک پہنچا دوں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی اس کے اندر برابر کی شریک ہیں, اور وہ سارے لوگ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں جو ٹائم سے اپنا کام نہیں کر سکے. اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آج جنیوا کے اندر ہماری پرائم منسٹر بھی اور ہمارے فیڈرل منسٹرز بھی موجود ہیں اور یون کے ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں. ہم لوگ کیا کہنے جا رہے ہیں کہ ہم نے سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, ہم نے سیلاب سے بہت زیادہ تباہی کا سامنا کیا ہے. ہمارا اس وقت ملک جو ہے ابھی بھی بہت بڑا حصہ جو زرعی رقبہ ہے وہ سیلاب کے پانی کے اندر کھڑا ہے, سیلاب کا پانی ابھی وہاں پر موجود ہے. تو سیلاب سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے, ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں. تو ہم لوگ تو مشکل میں ہیں ہی ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم نے یہ مسائل صرف مدد کے انتظار کر کے کہ ہم لوگ مدد لے لیں گے یا کوئی ہمیں مدد کر دے گا تو شاید 2-4-6 مہینے ہم لوگ پھر گزار دیں. بھائی اپنے آپ کے اندر رہیں. میں نے آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, ملک کے اندر برے حالات ہو گئے ہیں, ملک کے پاس جو ہے ایک مخصوص جو اماؤنٹ جو چاہیے اس وقت ملک کو بچانے کے لیے وہ فنڈز دستیاب نہیں ہیں, وہ پیسے موجود نہیں ہیں, تو ملک کسی صورت نہیں بچتا. کل ایک میں ماہر معاشیات کو سن رہا تھا, بڑے نامی گرامی شخصیات ہیں, چیئرمین FBI بھی ان کو لگایا, شبر زیدی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ یہ مان لیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے, اور یہ ہر پاکستانی مان لے. اب وہ خود کوشش کریں پاکستانی کہ ہم لوگ کتنا حصہ ڈال کے اس ملک کو مزید اس صورتحال سے نکال سکتے ہیں. یہ بات ان کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو واقعی مان لیں کہ یہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں. ہم لوگ پہلے ہی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے, ہمارے معاملات ویسے ہی خراب ہیں. تو ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے. کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ڈیپینڈ کرنا جو ہے وہ ہمیں مزید کمزور کرتا جائے گا, مزید اپائش بناتا جائے گا. ہم لوگ کچھ حاصل نہیں کر سکتے اس سے. آپ کی بات سے میں متفق ہوں, لیکن میں ایک جو مجھے اس وقت جو آپ کی بات سن رہے ہیں, میں بھی آپ کی بات سن رہا ہوں, میں اس کے نظریے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ خدا نخواستہ مان لیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. اب ہر پاکستان ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا, اس کی وجہ, لیکن یہ مان لیں, ہم لوگ خود جان لیں کہ یار ہم نے آگے بڑھنا ہے آگے, ہم نے اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میں یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ایک بندہ جو دور دراز کسی کھیت میں کام کر رہا ہے, میرا جذبہ اور اس کا جذبہ پاکستانیت کو لے کر ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جیسا ہی ہے نا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے, آگے بڑھے, لیکن اعتبار کس کے اوپر کریں؟ ہمیں تو پھنسا دیا گیا ہے. PTI کہہ رہی ہے پیپل پارٹی والے جھوٹے ہیں, پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں PTI والے جھوٹے ہیں, PDM سچی ہے, ہم پر اعتماد کریں, وہ کہہ رہا ہے ہم پر اعتماد کریں. عوام تذبذب کا شکار ہے. کیسا صاحب جائیں کس طرف؟ دیکھیں, عوام پہلے خود پہ اعتماد کرے, اپنے آپ کو ٹھیک کرے, اور انہی لوگوں پہ اعتماد کرنا. آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, جو آپ کی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ان کو بھی اس چیز کا یقین دلائیں کہ ہم لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہی بات ہے نا کہ اپنا کام بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف کسی اور کے آسرے لگ کے یا کسی اور کے سہارے لگ کے کہ وہ آئے گا تو سب کچھ دودھ کی نہریں بہا دے گا, ندیاں بہہ جائیں گی, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. ہمیں خود بھی اپنے جو حصے کی شمع وہ جلانی ہے. ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن ایک بات اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتاتا جاؤں
کہ جو بات ہو رہی تھی نا، میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے ہماری ایک بڑی اہم شخصیت سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کے اندر 90% 95% انڈاکومنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور پاکستان کے لیے جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، بہتر چیزیں خراب ہو جائیں، لیکن جو طبقہ نیچے کا ہے نا، جو انڈاکومنٹڈ چیزوں کے اوپر چل رہا ہے وہ اس کو چلاتا رہے گا، وہ نہیں رکے گا کبھی بھی. لیکن جو چیزیں آپ کی ڈاکومنٹڈ ہیں، جس کے اندر 5% چیزوں کا ذکر ہم لوگ کر رہے تھے، جس کے اندر آپ نے پیٹرول کا حساب دینا ہے، جس کے اندر آپ نے 5 اگر ڈیفالٹ خدا نخواستہ ہوتا بھی ہے تو وہ 5% ڈیفالٹ ہوگا. 95% 5% وہ حکومت کی چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت پورے ملک کو کنٹرول کرتی ہے، جس میں آپ کا پیٹرول ہے، آپ کا ڈالر ہے، آپ کی جو بین الاقوامی سطح پہ جو آپ کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہیں، وہ ریٹن ہیں، وہ ریکارڈ پر ہیں. 95% چیزیں آپ کی انڈاکومنٹڈ ہیں جس کا حساب کتاب حکومت کوشش کرتی ہے کہ وہ ٹھیک کرے اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے. تو وہ ہو نہیں پاتا، وہ ہو نہیں سکا، ابھی تک ہو نہیں پایا. اور وہی ایک ایسا شیلٹر ہے، وہ ایک ایسی ہمارے پاس ایک غیبی مدد آپ اس کو کہہ لیں جو موجود ہر وقت موجود ہے کہ ایک حکومت تو شاید ڈیفالٹ کر جائے، حکومت کے اندر وہ جو 5% جو معاملات ہیں وہ تو شاید کم ہو جائیں اور حالات حکومت کے حق میں تو بہتر نہ ہو، لیکن عوام کی چیزیں جو عوام نے چلانی ہے وہ چلتی رہیں گی، وہ بہتر ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہم نے دیکھا پچھلے سال جب ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو طالبان کی حکومت آنے کے تقریباً 1.5-2 مہینے بعد ہم نے ویڈیوز بھی دیکھیں، ہم نے بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس بھی دیکھیں کہ افغانستان میں اس وقت غذا کا بہت بڑا بحران ہے، غذائی قلت ہے وہاں پر، وہ ہم نے دیکھا. لیکن ابھی وہی حالات پاکستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. ٹھیک ہے، تو وہ آٹا گیا کدھر؟ جو پاکستان میں کوٹا رکھا ہوا تھا ادھر بحران ختم ہو گیا اور ادھر بحران پیدا ہو گیا. میں نے بھی آپ سے پروگرام کے شروع میں کیا بات کی کہ یہ جو بحران ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں نا، آٹے کا بحران، گندم کا بحران، یہ کوئی بحران نہیں ہے. یہ ہم لوگ اگلے 6 گھنٹوں میں ختم کر سکتے ہیں، اگلے 24 گھنٹوں میں ختم کر سکتے ہیں. مطلب یہ تو وہ چیز ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، یہ ہم لوگ ایسے ڈیل بنا لیں گے، باہر سے فوراً سے گندم جو ہے وہ منگوا لیں، معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن آپ نے ذکر کیا جس ملک کا، افغانستان کے اندر، جب وہاں پر طالبان حکومت بنی، انہوں نے حکومت سنبھالی تو ہم نے دیکھا کہ غذائی قلت تھی بہت زیادہ، بچے بلبلا رہے تھے، کھانے کو چیزیں نہیں تھی. تو ان کی مدد کس نے کی؟ ان کی مدد کو کون آیا؟ ان کے اوپر تو بہت ساری پابندیاں بھی ہیں نا، لیکن پھر بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں، وہ ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس ملک کے معاملات بہت چیزیں بہت بہتر ہیں. تو اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، یہ مس مینجمنٹ ہے، ضرور ہے کہ جو ایک شخص کی جس کی جان گئی اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے نسلیں اس بات کو یاد رکھیں گے کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا چچو، میرا تایا جو ہے وہ آٹے کے تھیلے کے اصول کے لیے جان کی بازی ہار گیا. وہ نسلیں یاد رکھیں گی اس کی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. یہ پھر وہی بات ہے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے، صوبوں سے ہینڈل نہیں ہوا، صوبوں کو اس کو بہتر مینج کرنا چاہیے تھا. بالکل جی. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر بھائی کیا حال ہے؟ عمر خیالی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت الحمدللہ جی. ہاں جی، سردار خانویز بات کر رہا ہوں جی، تحصیل ریلیاں، یونین کونسل ناڑا، ولیج کونسل دکن سے. جی فرمائیے. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی. یہ بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی، جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے. یہ ساری ٹی وی چینلوں کو اس طرح شروع کرنا چاہیے. پبلک کو، سیاسیوں کو بجائے پبلک کو تھوڑا سا ٹائم بھی اگر دن میں 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے مل جائیں تو اپنے خیالات کا تو اظہار کر سکے. جی فرمائیے فرمائیے. جی، فرمانا میرا یہ ہے، فرمان سے ہم کیا فرما سکتے ہیں. فرمانا یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. غریب آدمی آٹا کہاں سے لے؟ ایک آٹا ہی لینا تو نہیں ہوتا، بیماریاں بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، موتیں بھی ہیں، مہنگائی اور چیزیں بھی ہیں زندگی کے ساتھ. اور یہ 70 وزراء کی کابینہ بنی ہوئی ہے، باہر سیر کر رہے ہیں. تو ان کو یہ شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اسلامی ملک کے نمائندے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کریں کہ ہم اپنے کابینہ میں کمی کریں اور ہم بغیر تنخواہ سے کام کریں، پٹرول نہ لیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل صحیح کہا ہے جی. کابینہ میں ہم شامل ہوں اور وہ پٹرول نہ لیں، لیکن ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ ویسے بلاول صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں. نہیں، بلاول جو دعویٰ کر اس کو چھوڑیں. یہ معاملہ دیکھیں، جو مخلص ہوگا، میں نے کیا کہا ابھی، میرا آج فوکس ہی سارا یہ تھا
کہ ہم نے خود احتسابی کرنی ہے نا چیزیں. جب خود سے نہیں شروع کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. یہ مٹھی بھر حکمران ہے, یہ مٹھی بھر سیاستدان ہیں. 23 کروڑ کی لگ بھگ اس ملک کی آبادی میں پھر وہی بات کروں کہ اگر ہر کوئی اپنے تائیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کا سوچ لے اور صرف یہ سوچ کے کرے چیزیں کہ میں اس ملک کی وکاس سلامتی سے بڑھ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی ہوگا, تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ اگر حکمران 70 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا, وفاقی کابینہ کے مشیر وزیر ملا کے تقریباً اتنے لوگ بنتے ہیں, ان میں سے 23 کے پاس وزارتیں ہی نہیں ہیں. 23 سے 24 لوگوں کے پاس وزارتیں ہی نہیں, بغیر وزارتوں کی تنخواہیں اور تمام تر مراد لے رہے ہیں. اسی طرح ہر دور کے اندر جو بھی حکمران آیا, حکمران کو اس لیے ڈسکس کیا جاتا ہے نا کہ اس کے اوپر ذمہ داری بہت ہے, لوگ اس سے توقع کرتے ہیں, لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں, لوگ اس کو لاتے ہیں, لوگ اس سے زیادہ امیدیں لگاتے ہیں. پھر اسی لیے ہم جیسے لوگ بھی بیٹھ کے ان کو زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت عائد ہوتی ہیں. تو اگر ان کو نظر بھی آ رہا ہے, اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی خبر گزری ہوگی کہ لگژری کارز جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہیں, وزیراعظم پاکستان کی طرف سے منظوری بھی اس کی ہو گئی ہے. تو یہ معاملات ہمارے نہیں ہیں. ہم نے اس ملک کی عوام کو روٹی, آٹا, چینی, دال, بجلی, گیس, پانی کے مسائل میں ایسا الجھا دیا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ اور آ ہی نہیں سکتا. ہم لوگ ذہنی غلام ہو گئے ہیں. ہم کچن کے مسائل سے نکل رہے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بھائی جان صدر بول رہا ہوں کوئی سے. کیسر بھائی کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ سر جی. کیسر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب وہ تو رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس میں قصور سب سے زیادہ ہم لوگ کا اپنا بھی تو ہے. ہم ہی تو ان کو نمائندوں کو جو ہے نا چنتے ہیں نا, ان نمائندوں کو گھر سے تو کوئی ووٹ نہیں دیتا نا, ان کا تو اپنے گھر کا ایک ووٹ ہوتا ہے. یہ پوری عوام جو ہے ان کو جو ہے نا ووٹ دیتی ہے, پورا حلقہ ان کو ووٹ دیتا ہے. لیکن آج جو ہے نا کوئی بندہ بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے. آپ کسی دن جو ہے نا یہ وزیر اعلیٰ سے یا ڈی سی سے یا کمشنر سے بھی تو لے آئیں, اس کو بٹھائیں اور اس کو یہ دکھائیں کہ لین میں لگے ہوئے ہیں. چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں, جو ہے نا اللہ نہ کرے ہمارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اسلامی ملک ہے, بہت چیزیں ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کوئٹہ سے غلام سرور ہمارے ساتھ موجود تھے. جی مس مینجمنٹ ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ چیزیں مینج نہیں کر پائے, اور شاید اس کے اندر بھی کوئی پولیٹیکل سٹینڈ ہو. اس چیز کو آپ بالکل جو ہے اس کو آپ ذہن سے مت نکالیں کہ کسی کو خراب کرنے کے لیے, کسی کو پریشان کرنے کے لیے, کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے, کسی کے لیے میمز بنانے کے لیے یہ چیزیں یہ ہو جاتی ہیں, کی جاتی ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن پرابلمز ہیں, مسائل موجود ہیں. آپ اس کو دیکھ کے یا آپ کی جو سامنے چیزیں چل رہی ہیں آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے, یا یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ سب کچھ فیک ہے یا جھوٹ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ چیزیں مینج نہیں کر سک رہے. یہ آپ کی بات کی تائید میں اس وجہ سے بھی کروں گا کہ ابھی آج روس سے جو ہے وہ ہمیں کھیپ موصول ہو جائے گی گندم کی. وہیں پر جو ہمارے تاجر ہیں گندم کے اور آٹے کے, انہوں نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت ہمیں امپورٹ کی اجازت دیتی ہے تو ہم گندم کا بحران ختم کر سکتے ہیں, اور 4300 سے ایک دم سے 3400 روپے کے اوپر جو ہے وہ ریٹ 3400 روپے میں نہیں. ان کو تھوڑا سا دیکھیں, پرابلمز جدھر ہے نا ہمیں اس طرف جانا چاہیے, لیکن ہم لوگ اس طرف اس لیے نہیں جا سکتے. فلور مل مالک جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ اور میں تو نہیں ہے نا, میری فلور ملیں تو نہیں ہے, آپ کی بھی نہیں ہے. تو وہ تگڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کا پولیٹیکل کنیکشن انویسٹر ہوتے ہیں, کنیکشنز ہوتے ہیں, تو ان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر انتخاب عالم, ضلع خانیوال پیروال سے. سر کیا حال ہے جی؟ اسلم بھائی, اپنا عمر بھائی, سیالوی صاحب اور کیسے منوری خان, ٹھیک ہے آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. فرمائیے. اللہ کریم جی ہمارے ایسے حکمران لائے جی کہ اللہ کرے وہ عوام کی بھی ہو, کہ عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ غریب عوام کے یہاں دیکھ آتا ہے. جو ابھی ہم پروگرام دیکھ رہے تھے کہ جھنڈے کا جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ یہ ان کی وجہ سے یہ مرڈر ہوا ہے. یہ جو حکمرانوں کے نااہل بھی ہے نا, وہ عمران خان ہو یا یہ شریف خان ہو یا جملہ جتنے بھی ہیں نا جی, ان کو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے. آپس کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. پنجاب حکومت کا الگ ایشو ہے, KCC کا الگ ہے, یہ سندھ والے الگ لڑ رہے ہیں. عوام کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ عوام کو مسکین جو ہے نا وہ آٹا, دال, گھی, ان چیزوں کی بنیادی ضروریات تو کم از کم پوری کریں جو انسان کی زندہ رہنے کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہی بات قیصر صاحب آپ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں کچن کے مسائل سے ہی نہیں نکالا جا رہا. ہم اور کیا کریٹیوٹی دکھائیں گے, ہم کیا کس میدان میں ہم ترقی کریں گے, کس میدان میں ہم اپنا انپٹ دے سکیں گے.
ہم کیا انسانی زندگی کے فلاح کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے کوئی نئی ایجاد کر سکیں گے؟ 1965 یا 1967 کا مجھے ڈیٹ کو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میں پیپر دیکھ رہا تھا، نیوز پیپر، اس کے اندر یہ بحران اس وقت بھی موجود تھا. آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا. جو ہے لوگ آٹے کے اصول کے لیے، گندم کے اصول کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے نا دھکے مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو معاملات یہ ہیں کہ یہ زرعی ملک ہے. اس ملک کا دنیا کے ساتھ اگر ہم لوگ موازنہ کریں تو زرعی شعبے میں، زرعی اعتبار سے اس ملک کا ایک اپنا واضح حیثیت ہے اور اس کا ایک واضح مقام ہے جس کو دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے. پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے، جو پاکستان میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، دنیا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ کوالٹی پروڈکٹس دیتے ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں معیار وائز بہت اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں زرعی شعبے کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں مسئلہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز آتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہیں سے سوال کو آگے بڑھاؤں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی گجرات سے، محمد اکرم صاحب. محمد اکرم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ خوش آمدید آپ کو. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے عوام کا تیل نکال دی ہے. ٹھیک ہے، آٹا جو 1000 روپے کا تھا وہ 3500 کا مل رہا ہے یہاں، وہ بھی مل نہیں رہا. لائنوں میں لوگ آدمی مانگے ہیں. یہ کیا کر رہی ہے حکومت؟ ان کو چھوڑ دینی چاہیے، ان سے حکومت نہیں چلتی. آپ کا نام کیا ہے اکرم صاحب؟ محمد اکرم گجرات سے. صاحب آپ گجرات سے کال کر رہے ہیں. گجرات پنجاب کا ظاہری بات ہے ابھی ڈویژن بنایا ہے اور چیف منسٹر پنجاب ہیں پرویز الہی صاحب، ان کا اپنا علاقہ ہے. تو مطلب کہ پنجاب آٹا لینے گیا، آٹا ملتے نہیں ہے. 3350 کی گٹھی ہے اور آٹا وہ بھی نہیں مل رہا. کیا کھائیں عوام؟ کیا زہر کھائیں؟ ان کو شرم نہیں آتی لیڈر کو. یہ اپنے کرسیوں کی ہاتھ لڑ رہے ہیں جب، ان کو وہاں کا کوئی خیال نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کیسر صاحب، میں آپ کی بات سے ہی ایک سوال میں کروں گا آپ سے. ایک دم سے وہ میرے اندر کا معصوم بچہ جو ہے وہ جاگ جاتا ہے اور سوال آ جاتا ہے. وہ آپ نے کہا کہ آپ کوئی 1971 کی یا 1957 کی آپ کہانی پڑھ رہے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے، شاید سرخی تھی کہ ملک میں چینی کا بحران اور آٹے کا بحران. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 65 سے لے کر اور اب تک ہمیں یہی جو چند 100 لوگ ہیں وہ پورے 22 کروڑ 20 کروڑ عوام کو، 18 کروڑ عوام کو بے وقوف بناتے آ رہے ہیں اور ہم لوگ اتنے سالوں سے بے وقوف بنتے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بے وقوفی اب کب ختم ہوگی؟ ہم اس کا سد باب کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم کوئی بے وقوف نہ بنائے؟ اس سوال کا جواب میں چاہوں گا. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر یہی ہے مہنگائی کے بارے میں. یہ اس ملک میں یہ تو سن 1965 میں بھی حالات تھا جو پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہو رہا تھا. ہاں، اس وقت تو خالی لوٹ مار ہے. جتنے ہمارے وزیر ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ کرپشن کر رہا ہے، اس ملک کو لوٹ رہا ہے. بچی ہے وہ یہ لوگوں کو لڑائی میں ڈالنا ہے. وہ بولتا ہے وہ چور ہے، وہ بولتا ہے وہ چور ہے. میں نے 42 سال نوکری کیا ہے، 42 سال میں نے ایریگیشن میں نوکری کیا ہے. لیکن ایک ہی جانو منسٹر سے لے کر ایم پی اے سے لے کر چپراسی، یہ سارے جو ہے کرپشن، اس ملک کو کرپشن نے مارا. آج ہمارے زرعی ملک ہے، ہمارے ملک میں آتا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی چیز کرنا چاہیے. اس کا حل یہ کہ جس خمینی نے جو ہے شاہ ایران، ٹھیک ہے، میں نے 42 سال شاہ ایران کی خمیمی میں وہ تو لاسٹ بعد میں ان کی ساری گفتگو سنی ہے. 42 سال ایریگیشن کے محکمے میں انہوں نے سروس کی ہے. 42 ایئرز زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے سرکاری محکمے کے اندر اور اسی کام کے اندر انہوں نے گزارا. انہوں نے کہا کہ منسٹر ہوں، سیکٹریز ہوں، نائب قاصد تک انہوں نے ذکر کیا کہ سب کرپٹ ہوتے ہیں. یہ مجھ سے بہتر یا آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پر کیسے کرپشن ہوتی ہے، کیسے معاملات ہیں، یا کیسے سرکاری محکموں کو جو ہے نا یہ لوگ تیل دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا. سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مسئلہ کدھر ہے کہ دیکھیں، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ 75 سالوں سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے.
یہ پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر سیاستدان ایسی سیاست کیسر کر رہے ہیں. صاحب؟ آج برازیل کے اندر، آج میں آپ کو برازیل کی بات سناتا ہوں، آج آپ نے خبر چلائی نا، بالکل چلائی کہ برازیل کے اندر احتجاج ہو رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، اور جو صدر منتخب ہوئے، یہ صدر کی عمر آپ کو پتہ کتنی ہے؟ ان کی یہ 78 سال سے زائد ان کی عمر ہے، اور یہ میں تیسری یا چوتھی دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر چیزیں چلتی ہیں، لیکن اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ لوگ اتنا بڑا دغا نہیں کرتے، اتنی بڑی دھوکہ دہی نہیں کرتے. اور پھر وہی بات ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا تو اس کے اوپر ایمان ہے نا کہ ہم چیزوں کو خود جب تک ٹھیک نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. جیسے عوام ویسے حکمران. ہمارے ساتھ راولپنڈی سے ایک کالر ہیں جی، سید توقیر حسین شاہ راولپنڈی سے. شاہ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ جی صاحب کی کال کٹ گئی. اچھا کیسر صاحب، میں چونکہ ایک پنجاب کے ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں آپ کو وہاں کی ایک روٹین بتا دوں کہ جو زمیندار ہوتا ہے وہ تو گندم کاشت کرتا ہے، اور اپنی سال کی جو ضرورت کی گندم ہوتی ہے اس کی گھر کی ضرورت کی، جس میں اس نے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، جس میں ضرورت مند بھی آتے ہیں کہ یار ایک بوری دے دو، ہمارا آٹا ختم ہو گیا ہے، ان کا بھی کوٹا رکھنا ہوتا ہے، اپنے گھر کی ضرورت رکھنی ہوتی ہے، خوشی غمی بھی رکھنی ہوتی ہے. وہ ایسٹیمیٹ لگا کر گھر میں وہ کلوٹیاں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ان میں وہ گندم بھر کے رکھ لیتے ہیں. جو ہوتا ہے مزدور طبقہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ ساری مزدوریاں چھوڑ چھاڑ کر وہ دیہاتوں میں آ جاتے ہیں اور گندم کاٹتے ہیں. گندم کاٹ کر وہ فی ایکڑ ایک بوری وہ لیتے ہیں اس کی کٹائی، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے 10-10 ایکڑ کاٹ لیے اور 5-5 ایکڑ کاٹ لیے، سب ٹیمز مل کر تو وہ کر لیا انہوں نے. تو دیہاتوں میں یہ سسٹم ہے کہ لوگ اپنے ایک سال کی گندم جو ہے وہ ایڈوانس میں ذخیرہ کر لیتے ہوتے ہیں. ہمیں مسائل کہاں پر پیش آ رہے ہیں؟ ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں شہر میں. یہ شہر میں مسائل، اس کا حل یہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ، شہر کے جو لوگ ہیں، شہر کے باسی جو ہیں، وہ اکٹھی گندم خرید کر رکھ لیں، تو حکومت کی تو مینجمنٹ ہی ختم ہو گئی. اس سوال کا جواب چاہوں گا، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ، اسے لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. حکومت کیا کر رہی ہے ہمارے بارے میں، اس میں کیا سوچا ہے؟ اچھا سب سے پہلے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا، اس کے بعد بات ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم، میں مزار کشمیر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. خاتون میرا نام ہے. جی 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 تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم غریب عوام کا کیا ہوگا؟ کون سی حکومت آئے گی جو ہمارے ملک کا نظام ٹھیک کرے گی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترمہ، آزاد کشمیر سے میں کال کر رہی تھی. کیسر صاحب آپ نے کہا کہ مس مینجمنٹ ضرور ہوئی ہے. اگر شہر کے لوگ بھی دیہات کے لوگوں کی طرح یہ گندم ذخیرہ اکٹھی کر کے رکھ لیں تو ہمیں تو اس مینجمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ نے کہا کہ 95% پاکستان جو ہے وہ سیلف موڈ پر ہے، آٹو موڈ پر ہے، آٹو موڈ پر ہے، سیلف موڈ پر ہے. تو یہ 5% کی ہمیں پھر ضرورت کیوں ہے؟ یہ بھی چلے جائیں پھر وہ بھی کر لیں گے. دیکھیں میں اس چیز سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ہم یہ ایک فلاحی ریاست ہے، اور یہ فلاحی کام تو کیسر صاحب کوئی نہیں ابھی تک نظر آیا. ہم نے سسٹم کو کبھی ڈریل نہیں کرنا، یاد رکھنا، ہم نے سسٹم میں رہتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم سسٹم کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہو سکتے کہ سسٹم تباہ کر دو، نیست و نابود کر دو، اس کو ختم کر دو، کوئی نیا سسٹم بنائیں گے. نہیں، ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے، اس سسٹم کے اندر بہتری لانے کی، سدھار لانے کی بات کرنی ہے. سدھار ظاہری بات ہے، آج شعور ہے لوگوں میں، آج لوگ بات کر سکتے ہیں، آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. جس چیز کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ گاؤں سے گندم منگا لیں یا اپنے علاقوں سے گندم منگا لیں، لوگ ایسا کرتے ہیں. جو لوگ وسائل رکھتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. فیڈرل کیپٹل کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو فیڈرل کیپٹل کے اندر آپ کو پتہ ہے زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں. وہ سرکاری ملازمین میں زیادہ تعداد جو ہے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 11-12 تک کے لوگ یہاں پر زیادہ موجود ہیں. تو وہ تو اپنے آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہ کے مطابق یہ آٹا یہاں سے پرچیز کرتے ہیں. تو پھر یہ فلور ملیں جو ہیں، ظاہری بات ہے یہ آٹا آپ کو دیتی ہے نا، یہ گندم خرید کے لا کے آپ کو آٹا اس کی پسائی کر کے آپ تک پہنچاتی ہیں. سبقل بھی تو کر دیتی ہیں نا جی. لیکن اب اس کے اوپر میں ہمارے ساتھ قیصر صاحب کالر بھی ہیں ایک، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ملتان سے محمد اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سوجاباد، تحصیل سوجاباد سے بات کر رہا ہوں. سر جی ادھر آٹا نہیں مل رہا، ہم لائنوں میں کھڑے ہیں. آج دو آدمی زخمی ہو گئے ہیں لائنوں میں دھکے مار کے. شوجاباد سے ہیں وہ، شوجابادی جو ہیں وہ ہمارے شاکر شوجابادی، انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ارمان لوہار دے ہاتھ لگ گئے. وہ کیا شعر تھا؟ جی وہ ہمارا ہمسایہ ہے، راجہ رام کا ہے. راجہ رام ٹھیک ہے، تو مجھے ٹھیک ہے. اچھا تو کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا؟ شوجاباد کے کون سے علاقے میں ٹرک گیا ہے گندم کا؟ شوجاباد کے نزدیک وقت ہے کولڈی نجابت. ٹھیک ہے.
جی ادھر واقعہ پیش آیا ہے, 2 آدمی زخمی ہو گئے دھکے مار کے. 10 سیلی تھی, 10 سیلی ہٹی کی آئی ہیں, 150 آدمی تھا. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. افسوسناک صورتحال ہے جی. وہ مصرع میں مکمل کر دوں اپنا آپ سے التماس ہے. آپ بھول گئے ساڑا دل لائی شاکر شیشے دا ارمان لوہار دے ہاتھ لگ گئے. شعر تو یہ تھا. شاکر شجابادی صاحب ہے تو ان کا یہ مصرع مجھے یاد ہے. سر تو بات یہ ہے کہ ملتان کی بات کر رہے ہیں ہم, وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہے ہیں کہ میں جب آج صبح نکلا تو میں نے دیکھا کہ کئی جو آٹے کے ٹرک ہیں سرکاری, جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک مخصوص پیکنگ ہے, سبز رنگ کی وہ بوری ہوتی ہے, اور وہ بوری ٹرک تو جا رہے تھے اور لوگ موٹر بائک کے اوپر ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ کہیں پہ رکیں گے یا کہیں پہ جہاں پہ انہوں نے جا کے رکنا ہم لوگ پہلے سے جا کے اس کے لائن میں لگ جائیں. اس میں دیکھیں بڑا واضح فرق ہے, لیکن اس آٹے کی اگر آپ کوالٹی دیکھیں تو وہ قابل استعمال نہیں ہے. کیسر صاحب میں آپ کو کل کی بات بتاؤں, میں راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں مختلف جنرل سٹورز کے اوپر گیا ہوں, تو میں نے ان سے پوچھا ہے, میں نے کہا کہ آپ کے پاس آٹا موجود ہے؟ تمام دکانداروں نے کہا ہے جی آٹا موجود ہے لیکن مہنگا بے تحاشا ہو گیا ہے, خرید کوئی نہیں رہا. تو یہ بیسیکلی لوگ جو ہیں بیچارے اپنا 4-5 پیسے بچانے کے لیے 400-500 روپے کی بچت کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں اور وہ سستا آٹا جو ہے خریدتے ہیں, اور اس میں بھی غذائیت نہیں ہوتی. کیسر صاحب ایک اور شہری بھی ہے ہمارے ساتھ کالر پہ, ان سے بات کر لیتے ہیں. محمد اکمل ہیں جی رحیم یار خان سے, ان سے بات کرتے ہیں. محمد اکمل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. سر جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کسی نے کوئی سکھ کا سانس تو نہیں لیا ابھی تک. ٹھیک ہے. دن بہ دن یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے خیالات ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اچھا تو اس کا کیا حل نکلے گا سر؟ پریشان ہیں لوگ, تو پریشان سر, آٹے کے لیے پریشان, گھی 500 پہ چلا گیا. اکمل صاحب وابستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. پھر الیکشن ہوں گے, پھر انتخابات ہوں گے, ہم لوگ پھر انہی لوگوں کو منتخب کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سرکل چلتا رہے گا, مطلب چلتا رہے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اچھے کی امید رکھنی ہے, ہم نے چیزوں کو بہتر کرنے کا خود تہیہ کرنا ہے. ہم لوگ خود جب تک اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہر دکان کے اوپر آٹا وافر مقدار میں موجود تھا. میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی. کسی بھی دکان پہ ابھی چلے جائیں, ابھی بالکل بات ہے, کسی جگہ پہ کوئی کمی نہیں, جس سے پوچھیں گے اس نے سٹاک لگایا ہوا ہے. مطلب کہ آٹے کی کمی نہیں ہے, مصنوعی بحران ہے اور زیادہ قیمت وصولی ہو رہی ہے. مہنگائی ہے, آٹا مہنگا ہے, بحران نہیں ہے, کمی نہیں ہے, مصنوعی بحران ہے. مصنوعی بحران پیدا کر کے اس کی زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے. تو پرابلم کدھر آیا کہ ہم لوگ خود بھی اس چیز کا حصہ بن گئے نا. مجھے پتا ہے کہ یار آٹا مہنگا بک رہا ہے تو میں نے 100 بوری آگے رکھ دی, میں دکاندار ہوں, مجھے پتا کہ مہنگا بک رہا ہے. مجھے پتا کہ میں ایک بوری پہ اگر 10 روپے یا 20 روپے اضافی چارج کروں گا تو مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں, لوگوں کو نہیں ملے گا, لوگ آ کے خرید کے لے کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پرابلم کدھر آئی؟ جہاں سے میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ ہم اپنے اندر بھی تو تھوڑا سا ایمان کی رتی ڈالیں نا. ہم لوگ لوٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لوٹنے کے لیے. دیکھیں نہیں, لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے, جو جس طرح سے لوٹ سکتا ہے وہ ویسے لوٹتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے صاحب؟ ایبٹباد سے افضال خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ عوام ہی غریب ہیں, جو ووٹ ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو ووٹ بھی یہی دیں, 10 روپے اس کے وزیر اعظم فنڈ میں یہی دیں. اور اگر کوئی مار کھانی ہے تو یہی کھائیں. اور کم از کم ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ تو سوچ لیں نا جی کہ وہ وزیر تو بنا رہے ہیں, 100 کے لگ بھگ انہوں نے وزیر بنا دیا اپنی حکومت بچانے کے لیے. تو عام غریبوں کا کیا ہے؟ آٹا نہیں مل رہا ہے, اس کے اوپر یہ نہیں کسی پارٹی نے سنوری صاحب آج تک نہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر نا غریب عوام کی بات نہیں کی ہے. اور ہم جو ہے نا ہم بیوقوف ہیں. میں اپنے آپ کو بیوقوف اس لیے کہتا ہوں نا کہ ہم کل پھر ووٹ انہیں کو دیں گے اور یہی آئیں گے اور پھر ہمارے ساتھ یہی اشر کریں گے. 5 سال ہمارا نام نہیں لیں گے, 5 سال کے بعد یہ چاول پکائیں گے, دیگیں چلائیں گے 1-2 مہینے کے لیے اور ہم سے ووٹ لے لیں گے. اور ہمارا بالکل جی پوری. کیسے صاحب میں ان تمام جو میرے ناظرین ہیں میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے کروں گا, پھر سے وہ معصومانہ سوال سا. آپ نے کہا پاکستان کی پہچان ایک زرعی ملک کے طور پر پوری دنیا میں ہے, اور ایک زرعی ملک میں اگر لائن میں لگ کر آٹے کے حصول کے لیے کوئی بندے کی جان چلی جائے تو اس سے بڑی شرمندگی کوئی اور ہے؟ میں نے کہا نا کہ شاید ہم اور آپ اور اس ملک کے باقی لوگ تو بھول جائیں گے اس واقعے کو, اس معاملے کو,
لیکن جس کے اوپر یہ گزری ہے اس کی نسلیں اس واقعے کو نہیں بھلا سکتی. جب تک وہ دنیا میں رہیں گے وہ اس واقعے کو یاد رکھیں گے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ میرے والد, میرے چچا, میرے بھائی, میرے تایا, میرے بیٹے نے, میرے جو ہے نا ایک بڑے نے گھر کے نے آٹے کے حصول کے لیے اپنی جان دے دی. یہ شاید آپ تو آج بھی بھول گئے ہوں. شہادت ہی ہوگی نا. دیکھیں اس نے اپنے فرض اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے وہ اگر تگودو کر رہا ہے, وہ اگر جا رہا ہے, لائن میں لگ رہا ہے, بھگدڑ مچتی ہے لوگوں کے پاؤں تلے آ کر, اس کے ارمان اور اس کی محنت, اس کی زندگی روندی جاتی ہے. میرے بھائی نے بھی, کالر نے جو بات کی, انہوں نے کہا جی کہ احتجاج ہم نے دیکھے تھے, ہم نے مہنگائی مارچ دیکھے تھے. بلاول صاحب سے شروع کیا تھا, گلے میں جو ہے آٹا, پیاز, روٹی کے ہار بنا کے ڈالے ہوئے تھے کہ بہت برے حالات ہیں, مہنگائی ہے, برے صورتحال بن گئی ہے, پاکستان پتہ نہیں کدھر کھڑا ہے. تو اب اس سے برے حالات ہیں. ٹھیک ہے, کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بنیر سے جواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جواد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس وقت جو مہنگائی کا بحران آیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر جو ظلم تشدد شروع ہوا ہے حکومت حکمرانوں کی طرف سے, تو ہم بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا دل جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے, دن بہ دن خفا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. ہم تو تباہ و برباد ہو گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی جواد صاحب. بس یہ عالم ہر بندے کا یہی عالم ہے. کیسر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں آپ کو کہا کہ آج جنیوا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہماری ذمہ دار جو قیادت ہے موجود ہے, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے فارن منسٹر اور ہمارے منسٹر پلاننگ جو ہیں وہ بھی تھے. امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہاں سے یا کل تک یہ امید کی جا رہی ہے کہ اربوں ڈالرز ہمیں وہاں سے شاید کوئی مدد مل جائے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے. میں نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر نے $10 ملین کی بات, $1 کروڑ اس نے دینے کا, $10 ملین کا انہوں نے کہا کہ اعلان کیا کہ ہم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دیں گے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کہ ہم لوگ تو ہم لوگ تو $16 ارب سے زیادہ کی توقعات یا اخراجات بنائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا جو سیلاب سے نقصان ہوا ہے $16 ارب سے زیادہ کا ہے. ہماری حکومت ہمارے یہ تو امداد آٹے میں نمک برابر ہے. اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کل کے دن کے اختتام پہ دیکھتے ہیں کہ کل تک کتنے معاملات, کتنے فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, اور پھر شاید ہم لوگ اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے بھی اس رقم کو استعمال کریں. ایک ٹیسٹوگرافی جو ہماری ہم نے پچھلے اس میں دیکھی 2005 میں جو ایک قیامت خیز زلزلہ آیا, اس میں جتنی بھی امداد آئی وہ اسکول اور وہ عمارتیں جو منہدم ہوئیں ان کی وہ آج بھی بیچارے احتجاج کرتے ہیں, اور وہ اس کے موقع کے اوپر ان کو آج بھی امداد نہیں ملی ہے. تو وہ امداد کچھ ہم لوگ توقع بھی زیادہ کر بیٹھتے ہیں. شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, توقع نہیں, جو انہوں نے اعلان کیا تھا حکومت نے کہ ہم شیلٹر بنا کر دیں گے, وہ آج بھی ادھر بالا کوٹ میں شیلٹر میں رہ رہے ہیں لوگ, ان کو گھر نہیں ملی. کا جو قیام ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. کشمیر کی یہی صورتحال ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے اینڈ سے بھی ہوتی ہیں. ہمارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید سب کچھ مجھے دے کے چلے جائے. جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو ابھی جنیوا میں امداد ملے گی یا جو پہلے امداد آئی ہے, نہیں آج ابھی تک تو بڑا مایوس کن تھا میرے لیے. میں بڑا حیران تھا کہ ابھی تک ہمارے لیے کوئی بڑی ڈونیشن کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. لیکن جو کچھ بھی ہوا, کیا وہ یہ جو سود کی ادائیگی ہے وہ رقم اس میں چلی جائے گی یا ان غریبوں تک پہنچے گی جو متاثرین ہیں؟ غریبوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. ان کی زندگی میں حکومتیں بہتری نہیں لا سکتی. اچھا, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, میں نے یہ پروگرام لاسٹ جو ہم نے کیا تھا سیلاب متاثرین کے حوالے سے, یہ پبلک فورم ہی بلوچستان کے حالات کے حوالے سے, میں نے کہا تھا کہ ان کو خود آگے بڑھنا ہے. ان کو کسی آس امید, کسی بیساکھی, کسی سہارے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اور یہ تبھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور مزید اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. شاید ان کو کئی جو ہے نا دہائیاں لگ جائیں, 10 سال 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. 10 سال 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی ہری پور سے, طارق صاحب. طارق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ خوش آمدید آپ کو. جی میں یہی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب آپ گفتگو کیجئے. سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے, آٹے کا بحران, گھی کا بحران, یعنی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا بحران نہ ہو پاکستان میں. مرغی کا بحران اور مرغی کا ریٹ, آٹے کا ریٹ. آج میں نے بازار میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے, بلکہ دور ہو گیا ہے. بلکہ اتنے مایوس ہیں لوگ, غریب لوگ, کہ میں نے صبح جب میں بچوں کو سکول لے کے جاتا ہوں میں نے دیکھتا ہوں کہ یہ جو مل, میرے گھر کے پاس ایک مل ہے, ادھر عورتوں مردوں کی لائن لگی ہوتی ہے اور اس میں جھگڑے فساد اور ایسے حالات ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان میں ایسے حالات اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے اس پاکستان کی جان چھڑائے. آمین جی.
اچھا کیسر صاحب آپ نے آمین کہہ دیا. نہیں, میں ظالموں سے پاکستان کی جان چھڑائے, جو ظلم کر رہے ہیں, جو عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں, جو لوگوں سے روزی چھین رہے ہیں, جو ان سے 2 وقت کی روٹی چھین رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے نجات دلائے پاکستان کو. میں نے تو یہ بات آمین کی ہے. اگر وہ ظالم یہ ہیں تو اللہ کرے یہ غرق ہو جائیں جو گزرے ہیں, اگر وہ ظالم وہ ہیں تو اللہ کرے وہ غرق ہو جائیں, ہمیں نجات ملے. میں تو کہتا ہوں ظالموں سے نجات کی میں نے بات کی ہے, میں نے یہ نہیں کہا حکمرانوں سے نجات کی بات نہیں کی, میں نے ظالموں سے نجات کی بات کی ہے, حکمرانوں سے بات نہیں کی ہے. کیسر صاحب پروگرام کا وقت بھی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, 5-1 منٹ رہ گئے ہیں آخری. مجھے اختتام میں ذرا یہ بتائیے گا, آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ آٹے کا بحران بھی عارضی ہے, یہ 1-2 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے, 24 گھنٹوں میں بھی ختم ہو سکتا ہے, اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, تھوڑی سی حکومت اگر توجہ دے تو یہ حل ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آخر کون سے ایسے عوامل ہیں, اگین ایک ہی چیز بچتی ہے عوام کے پاس کہ عوام ڈنڈے سوٹے لے, ٹائر لے, سڑکوں پر نکل آئے, ٹائر جلائے, جو سیاستدان نکلے اس کو ڈنڈے برسائے, اس کے اوپر جوتے برسائے, اور احتجاج کرے. بھائی اور مجھے بتائیے عدالتوں میں جائیں, کنزیومر کورٹس میں جائیں کہ یہ جو مرغی جو ہے وہ 600 روپے 650 روپے فروخت ہو رہی ہے, ظلم ہے کوئی؟ ڈنڈے برسانا, پرتشدد اس طرح کی حرکات کرنا, یہ کسی بھی طور پر ہم لوگ اپنے ملک کا نقصان ضرور کریں گے, اس سے ہمارا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, یا اس طرح کی چیزوں سے یہ لوگ بہتر نہیں ہوں گے, اس سے الٹا نقصان ہوگا. میں آپ سے سولوشن پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ کریں, اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ صرف عوام کیا کرے؟ عوام تو پھر وہی چیز ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, سوئمنگ پول میں ڈال دیا, تیر کر دکھاؤ بھائی, تو کیسے محنت زیادہ کریں اور اپنی زندگی کو, جس سے میں نے پہلے کہا نا کہ 95% چیزیں جو ہے نا آن ڈاکومنٹڈ ہیں, اور 95% چیزوں کو یہ لوگ خود چلا رہے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ ایک, آخری کالر ہم سے. السلام علیکم جی, منصیرہ سے کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, واجد منصیرہ سے بول رہا ہوں. اچھا واجد صاحب کیا کہنا چاہیں گے, فرمائیے. ایک ہی بات کہنا چاہوں گا سر, ہم ایز اے قوم ابھر کے آئیں گے تو بات بنے گی. ہم نسلیں ہیں, آپ تو نولی ہیں, میں سواتی ہوں, وہ فلاں ہے. قوم کی حیثیت سے جس وقت سر سامنے آئیں گے, ہر چیز کا بائیکاٹ اگر ہم 10 دن کے لیے کر دیں, اپنی جان پہ پیٹ پہ پتھر باندھ گئے نا, میرا خیال ہے تو یہ ساری چیز سامنے آ جائے گی. غربت تو ہے ہی ہے, لیکن ہم اپنی, میرے خیال میں ہم اپنے سے دوسرے کو پہ انگلی اٹھانا سیکھتے ہیں. ہم اپنی ذات سے کوئی بندہ اپنے لیے یا اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتا. والد صاحب بہت شکریہ. یہ وہ بات تھی جو میں آپ کو پروگرام کے شروع میں بتا چکا, ہم چور بھی ہیں, ہم لوگ ڈاکے بھی مارتے ہیں, ڈکیتیاں, ڈاکے مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں گھسنا, اپنا کام نہ کرنا بھی ڈاکہ مارنا ہے, اپنے کام کو ٹھیک طریقے سے نہ کرنا بھی ڈاکہ مارنا ہے, اور آپ کا کام جو آپ کو دیا گیا وہ کسی اور کو دینا, یہ بھی ڈاکہ مارنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا نہیں ہے اور لوگوں سے توقع کر دی ہے. پھر میں نے کہا نا کہ یہ 200-250 لوگ جو ہیں, 300 لوگ کر لو, 400 کر لو, 500 کر لو, 22-23 کروڑ کی عوام کو کنٹرول کیوں کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود ان کے ہاتھوں کنٹرول ہونا چاہتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو خود نہیں ٹھیک کرنا چاہتے, ہم لوگ خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے, ہم لوگ اپنی آسانیاں تلاش کرتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نعرے ماریں گے, تھوڑا سا کسی کے لیے حمایتی بات کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے کل آسانیاں پیدا کر دے گا. تو یہی سسٹم چل رہا ہے, اسی سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو کبھی ختم نہیں کرنا ہے, نہ ختم کرنے کی بات کرنی ہے, سسٹم کے اندر سدھار لانے کی بات کرنی ہے. اور شاید ان لوگوں کو بھی اللہ پاک, حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی سوچ, کوئی ایسی فکر دے دے شاعر مشرق والی, قائد اعظم محمد علی جناح والی, کہ وہ اپنی ملک و قوم کے لیے بہتر سوچ سکیں. ٹھیک ہو گیا. آج کی ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, ہم نے کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں ہم جو آٹے کا موجودہ بحران ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں. رپورٹ میں آپ نے تمام تر وہ عناصر دیکھ لیے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے آٹے کے بحران کی چاروں صوبوں میں, اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ آپ نے رپورٹ میں ملاحظہ کیے. اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے رپورٹ میں جو کومنٹس تھے وہ آپ نے دیکھ لیے. اور اس کے بعد جو تجزیاتی بات تھی, گفتگو تھی کہ ہم سب کو پہلے اپنی ذات میں ایماندار ہونا چاہیے, ہونا پڑے گا. جب ہم اپنی ذات میں, اپنے کردار میں, اپنی کام میں, اپنے کاج میں, اپنی ذمہ داریوں میں سنسیئر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کرنا بھی شروع کر دیں گے. اور اسی نیک تمنا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں خوشحال کرے, ہمارے گھر کو خوشحال کرے, ہمارے ملک کو خوشحال کرے اور ہم ترقی کرتے جائیں, اسی نیک تمنا کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اپنے میزبان
عمر سیالوی اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. کیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جی. شکریہ سر. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. پاکستان بائندہ باد.